अक्टूबर 2024 को धुलिया शहर के मदरसा सिराजुल-उलूम मरकज मस्जिद के बाजू में मोमिन कब्रस्तान के इमाम व खतीब मदरसा सिराजुल-उलूम के उस्ताद मोहतरम मौलवी हिलाल कासमी साहब की किताब हकीकी हजरत मेहंदी व ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानिए का इजरा धुलिया शहर के मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के हाथों से अमल में आया। इस प्रोग्राम की निज़ामत हाफिज आदिल फलाही ने बड़ी खुश असलूबी के साथ निभाई और सदारत की जिम्मेदारी मौलाना ज़ियाउर रहमान कासमी ने निभाई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान मौलवी हिलाल साहब के वालिद मोहतरम हाफिज फ़हीम साहब, मौलाना शोएब कासमी साहब, मौलाना मुफ्ती मसूदुल हसन कासमी, मौलाना आबिद कासमी, मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल कलाम कासमी, मौलाना अनवारुल हक कासमी, मौलाना शकील कासमी, हाफिज हिफ्जुर रहमान के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम स्टेज पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मौलवी हिलाल साहब ने अपनी किताब लिखने का मकसद बताया, किताब लिखने की रुदात सुनाई। मौलवी अनवार साहब ने सोशल मीडिया के नुकसानात बताए और आखिर में मुफ्ती मसूद कासमी साहब ने हजरत मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही अहम मालूमात दी। प्रोग्राम को मोमिन कब्रस्तान के ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत फरमाकर प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। हाज़रीन में मौजूद शहर अजीज की तमाम ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर शख्सियात, अजीज दोस्तों, साथियों, ये मजलिस जिस मकसद के लिए मुनाकिद की गई है, हम नाज़िम जैसा की शानदार निज़ामत से सुन रहे हैं। बंदे ने जो किताब मुरतब की है, उसका मकसद, उसकी गर्ज बयान करने के लिए उसको यहाँ पर पेश किया गया है। असल बात यह है कि मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि जो मकसद दिल में लेकर मैंने इस किताब को मुरतब की है, जिसे मैंने पेश लफ्ज़ में जिक्र किया है, मैं वही आपके सामने पढ़कर सुना दूंगा। मुरत्तिब या मुसन्निफ जो भी होता है, उसकी दिल की बात उसके इब्तिदाइयों में होती है, जिसे पेश लफ्ज़ कहते हैं या अर्ज़ मुसन्निफ कहते हैं, अर्ज़ हाल कहते हैं, अर्ज़ मुसन्निफ कहते हैं या अर्ज़ मुरत्तिब कहते हैं। तो मैं उसको आपके सामने पढ़कर सुना दे रहा हूँ। आपको इस किताब की गर्ज व गायत भी मालूम हो जाएगी और बंदे नाचीज़ के दिल का हाल भी मालूम हो जाएगा कि किस गर्ज के लिए ये मुरत्तब है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अकीदा मजबूत बंधी हुई गिरह को कहते हैं, जिसकी जमा अकाईद है, और शरीयत की इस्तिलाह में दीन के उन उसूली और ज़रूरी बातों को कहते हैं जिनका जानना और दिल से उन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अकीदे पर ही पूरे दीन की बुनियाद कायम है। अगर अकीदा सही और मजबूत होगा तो दीन की इमारत भी सही और मजबूत होगी, और अगर अकीदा कमजोर और खोखला होगा तो दीन की इमारत भी कमजोर और खोखली होगी, फिर दीन की इमारत मुनहदिम हो जाएगी। इसी तरह अकाईद के सही और मजबूत होने पर ये हमारे सालिहात की सेहत और कबूलियत का मदार है। अगर अकाईद गलत हैं तो कसरत इबादत के बावजूद बंदा जहन्नम में जाएगा, और अगर अकाईद सही है तो इबादत की कसरत न होने के बावजूद बंदा एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। लिहाजा अपने अकाईद की दुरुस्तगी और हिफाजत की हमेशा फिक्र रखें। फिर अकाईद किसे कहते हैं, आगे उसको जिक्र किया गया है, और अकाईद में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको जिक्र करने के बाद अकीदा रिसालत के एक अहम हिस्से को
ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اور پھر اسی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی کچھ علامتوں اور نشانیوں کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس پر بغیر کسی شک و شبہ اور باطل تعمیرات کے ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا بھی ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی پیشین گوئیوں کے خلاف عقیدہ رکھنا یا اس میں شک و شبہ کرنا یا اس کی باطل تعویلیں کرنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن نشانیوں اور علامتوں کی خبر دی ہے، ان میں سے 2 علامتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے اسلام دشمن افراد نے امت کو گمراہ کر کے ان کو دین اور ایمان سے مرتد کر دیا ہے۔ ان 2 علامتوں میں سے ایک علامت ظہور مہدی اور دوسری نزول عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں خاص طور سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، جس کے ماننے والے قادیانی کہلائے، اور ہر زمانے میں قادیانیت الگ الگ روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ حال میں بھی مہدی اور عیسیٰ ہونے کے جھوٹے دعوے دار امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسے جھوٹے مدعی پیدا ہوں گے۔ اپنے اپنے علاقے کے علماء اور محافظین ختم نبوت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فتنے کا جی جان سے تعاقب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بندہ ناچیز نے یہ سوچا کہ جھوٹے مدعیان کے فتنے سے عوام الناس کی آگاہی کے لیے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی اہم اور نمایاں علامتیں اور دجال ملعون کی وہ نشانیاں جو ان کو پہچاننے میں معین و مددگار ہو، آسان کر کے بالترتیب تحریر کی شکل میں پیش کر دی جائیں، تاکہ جب ضرورت ہو فوری طور پر اس رسالے کی طرف رجوع کر کے جھوٹے مدعیوں اور ان کے مبلغین کو پہچان سکیں۔ آخر میں کچھ شبہات اور اس کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں، جنہیں یہ جھوٹے مدعیان اور ان کے مبلغین بھولی بھالی عوام کے سامنے پیش کر کے اپنا لقمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رسالے کو ترتیب دینے میں جن جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، ان کے بالتفصیل حوالے جات بھی لکھ دیے گئے۔ صرف کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ کتاب کا نام، باب کا عنوان ہے، حدیث کے راوی ہے، پھر حدیث کا وہ ٹکڑا جو اس سے منسلک ہے، اس کو بھی بالتفصیل ذکر کیا گیا۔ اس میں اس رسالے کو ترتیب دینے کے بعد، قلم کی تحریر کے بعد، میں نے یہ سوچا کہ اسے اپنے بڑے جو ہے علماء مفتیان کرام ان کے سامنے اس کو پیش کر کے میں اس کی تصحیح کرا دوں۔ سب سے پہلے میں نے کتابوں کے حوالے لکھے تھے صرف و نام، تو میں یہ مسودہ میرے جو شیخ ہے حضرت مولانا مختار احمد مدنی صاحب، ان کو بھی میں نے یہ بتایا، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ حوالے بالتفصیل لکھو، تو میں نے پھر اس کے بعد حوالے بالتفصیل لکھے۔ اس سے پہلے حضرت کے کہنے کے بعد ہمارے شہر میں جلسہ تھا مدرسہ ریاض الجنہ کا، دارالعلوم دیوبند سے مفتی منیر اور مفتی مصعب وغیرہ آئے تھے، میں نے ان کو بھی یہ مسودہ بتایا، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بہت اچھی چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن حوالے بالتفصیل لکھے۔ یہ دو بڑے لوگوں کے کہنے پر بھی میں نے بالتفصیل حوالے لکھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مختار احمد مدنی صاحب سفر وغیرہ کی مصروفیات میں تھے، تو اس کے بعد دوبارہ ان سے چیک کرانے کا موقع نہیں آیا۔ میں نے یہ مسودات ہمارے شہر کے اور دوسرے جو بڑے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا مفتی سید قاسم جیلانی صاحب، حضرت مولانا مفتی مسعود الحسن قاسمی صاحب، اسی طریقے سے حضرت مولانا انوار الحق قاسمی صاحب، 3 مسودے تیار کر کے میں نے تینوں کی خدمت میں پیش کی کہ آپ لوگ اس کی تصحیح کر دیں۔ انہوں نے بغیر کسی پش و پیش کے بندے کی حوصلہ افزائی کی غرض سے قبول کر لیا ان مسودات کو، اور جو بھی وقت ان کو لگا انہوں نے اس میں بڑی ہی جافشانی کے ساتھ آج ابتدا تا انتہا اس کی تصحیح کی۔ حضرت مولانا مفتی مسعود الحسن قاسمی صاحب نے جب وہ مسودہ میرے حوالے کیا، جس دن
اس کے دوسرے دن ان کا آپریشن تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، باوجود طبیعت کی ناسازی کے انہوں نے اس کو چیک کیا اور دوسرے دن آپریشن کے لیے دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے۔ اسی طرح میرے استاد حضرت مولانا ضیاء الرحمان قاسمی صاحب، وہ بھی اس وقت میں بیمار چل رہے تھے اور وہ عارضہ ان کا بہت سخت تھا، صحیح سے وہ کھانا پینا بھی نہیں کر رہے تھے، بہت معمولی سی غذا لے رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے اس مسودے کو از ابتدا تا انتہا جانچا، اس کی تصحیح کی۔ اسی طرح مفتی قاسم جیلانی صاحب بھی اپنی ساری مصروفیتوں کے باوجود انہوں نے ماشاء اللہ کہہ کر مسودے کے لیے اور کہا کہ یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں اس کو چیک کروں۔ انہوں نے بھی اس کو چیک کیا، حالانکہ شعبان کا مہینہ تھا، اس میں مشغولیات بڑھ جاتی ہیں، لیکن باوجود مشغولیوں کے انہوں نے ضرورت کو سمجھا اور ان مسودات کو چیک کیا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا انوار الحق قاسمی صاحب، یہ میرے بہت بڑے ہی محسن ہیں۔ میں نے قلم کی تحریر سے لے کر کتاب مکمل تیار ہونے تک جب ان کو پیش کیا، ان کے سامنے پیش کیا، تصحیح کے لیے، املا کی درستگی کے لیے، بغیر کسی پشو پیش، بغیر کسی چہرے پر اور پیشانی پر شکن کے انہوں نے اس کو قبول کیا، چیک بھی کیا، موقع پر میری حوصلہ افزائی بھی کی اور مجھے ان کے جملے حوصلہ دیتے رہے اور میں آگے بڑھتے رہا، یہاں تک کہ میں نے یہ کتاب کی تکمیل تک پہنچا۔ میں ان کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے، حالانکہ میرے دوست ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑے کی طرح انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کر کے مجھے حوصلہ دیا۔ یہ مسودہ جب تیار ہو گیا، یعنی جانچا گیا، تو میں نے سوچا کہ اطراف کے کسی بڑے عالم سے اس کو اور چیک کرا دیا جائے۔ ہمارے اکابر علماء کی بھی یہی رائے تھی کہ کسی سے چیک کرا دیا۔ تو ہمارے شہر سے قریب مالیگاؤں مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو بھی میں نے یہ مسودہ دیا، انہوں نے بھی ساری مشغولیتوں کے باوجود اس کو از ابتدا تا انتہا چیک کیا۔ بلکہ ان کے بھائی ہیں مفتی عبد المالک، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس کو چیک کیا۔ پھر میں دوبارہ مولانا عابد صاحب سے ملا، مولانا عابد صاحب کو میں نے بتایا کہ فلاں لوگوں سے میں نے یہ چیک کرا لیا۔ تو مولانا عابد صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے دارالعلوم دے، وہاں سے اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اتنا ادنا سا آدمی ہوں، دارالعلوم دیوبند میں مجھے کون پہچانے گا؟ تو میں اسی پشو پیش میں تھا اور اس سوچ میں تھا۔ شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ آیا۔ شوال کے مہینے میں میرے بھانجے سلمان، مولوی سلمان سلمہ، جو میرے بھانجے ہیں، وہ دارالعلوم گئے امتحان دینے کے لیے۔ امتحان دیا، ان کا داخلہ ہو گیا، ان کی تعلیم شروع ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ ایک واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کو کافی بھیج دوں اور ان سے کہوں کہ تم دارالعلوم میں کسی استاد سے چیک کرا دو۔ ان کو کافی موصول ہوئی۔ اس کے بعد ان کے پاس رکھی تو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ بغیر کسی کو کہے، ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی وسیلہ مل جائے حضرت محتمم صاحب سے، دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن واقعی جب ان کے پاس میرا مسودہ گیا اور انہوں نے قبول کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بڑے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے میرے بھانجے اور میں کہ کس کو وسیلہ لگایا جائے، کس کو وسیلہ لگائے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ سلمان، اللہ کا نام لے کے تم ڈائریکٹ میں محتمم صاحب، اور اللہ اگر مقدر میں رکھے گا تو محتمم صاحب تک پہنچ جائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد قدیم میں بھانجے نے محتمم صاحب سے ملاقات کی۔ میں نے ان کو خط لکھا تھا اپنی جانب سے محتمم صاحب کہ ہمارے شہر میں ایسی ایسی صورتحال ہے، آج سے 30-35 سال پہلے یہ فتنہ یہاں پر ابھرا تھا اور گائے بگائے یہاں پر سر ابھارتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے شہر کے جو علماء ہیں یہ جب بھی محسوس کرتے ہیں ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ بیانات ہوتے ہیں، لوگ بیانات میں آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن
میں نے سوچا کہ بیانات لوگ اس وقت تک سنتے پھر بھول جاتے ہوں گے یا دھیان نہیں دیں، تو میں نے سوچا کہ کوئی تحریر ایسی لکھ دی جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کو مطالعے میں رکھیں تو فوری طور پر یہ جھوٹے مدعیوں کو پہچان سکیں۔ میں نے ان کی یہ نوعیت بھی لکھی۔ رمضان میں محتمم صاحب کی آئیڈیا بھی آئی تھی۔ انہوں نے ملک کے تمام علماء اور ائمہ سے درخواست کی کہ عوام الناس کے سامنے حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کی نشانیاں بیان کیجیے اور تحریری شکل میں، تقریری شکل میں امت تک پہنچائیے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ مسودہ اسی وقت میں تیار ہوا۔ میں نے خط میں یہ ساری باتیں لکھی، کہا کہ حضرت آپ اس کو اگر نظر فرما لیں گے تو بندے کے لیے بہت حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ آپ اس میں کچھ تصحیح کرنے کے بعد توثیقی اور تصدیقی کلمات لکھ دیں گے تو بندے کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہو جائے۔ سلمان بھانجا جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اکیلے ملا عصر کے بعد، محتمم صاحب سے کہا کہ ایسی چیز ہے۔ انہوں نے بغیر کسی پش و پیش، اتنے بڑے آدمی ہیں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے، محتمم ہیں شیخ الحدیث، انہوں نے بغیر کسی پش و پیش کے اس کو لے لیا اور کہا کہ 8 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کر۔ 8 دن کے بعد اس نے ملاقات کیا اور محتمم صاحب سے کہا کہ آپ نے وہ مسودہ لیا تھا، کہا کہ مجھے 2 دن اور لگے گا، میری آنکھ کی جانچ کے لیے میں جانے والا ہے، اس میں مجھے وقت لگ جائے گا، 2 دن بعد۔ 2 دن کے بعد اس نے پھر ملا محتمم صاحب سے، میرے بھانجے، تو محتمم صاحب نے کہا کہ میں وہ مسودہ چیک کر دیا ہوں، اہتمام میں نے جمع کر دیا ہے، فلاں منشی جو ہے نام کا، ان سے کہو کہ وہ مسودہ دے گا اور وہ جو تحریر میں نے دی اس کو دے۔ مانجا اہتمام میں گیا دارالعلوم، وہاں پر محتمم صاحب کا چیک کیا ہوا مسودہ بھی تھا اور محتمم صاحب جو لیٹر لکھ کے دیے تھے وہ بھی تھا۔ یہ بندے کے لیے بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب نے اس کتاب کو چاچا ہے، چیک کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے اور اس پر ان کی تحریر بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی تصدیقی اور توثیقی کلمات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی کتاب کو تیار کیا، شہر کے اکابر علماء سے ایک درخواست کی کہ اس کا پروگرام کر کے لوگوں کے سامنے اس کی چرچا ہو جائے، لوگوں کے سامنے علم میں یہ بات آ جائے تاکہ یہ کتاب ہر گھر تک پہنچے۔ ہر گھر میں جب پہنچے رہے گی، لوگ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ہی محسنین، مصلحین، اپنے اساتذہ کا بہت ہی ممنون مشکور۔ میرے اساتذہ اسٹیج پر موجود ہیں، حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب بھی میرے استاد ہیں، مولانا عبداللہ ابوالکلام صاحب انصار مسجد کے امام صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں، حضرت مولانا شعیب احمد قاسمی صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں۔ میں نے اساتذہ کو اس لیے حاضر کیا تاکہ اساتذہ کی موجودگی میں جب یہ کام عوام الناس کے سامنے پیش ہو تو اساتذہ کے دل سے دعا نہیں۔ میرے 2 استاد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، حضرت مولانا عتیق الرحمن قاسمی صاحب جو جلال شاہ مسجد کے امام ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالمعید صاحب قاسمی یہ بھی میرے استاد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو کرم فضل جنت نصیب فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا۔ میرے ایک اور بڑے استاد جن کو ہر ایک کی آنکھیں تلاش کر رہی ہو، وہ ہمارے شہر کے ہردی عزیز عالم دین حضرت مولانا مختار احمد مدنی صاحب بھی میرے استاد ہیں۔ ان سے بھی اس تعلق سے میں مراجعات کرتا رہا۔ حضرت کے کچھ عذر اور کچھ مجبوری ایسی پیش آ گئی کہ وہ یہاں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ تمام حضرات جو یہاں پر تشریف لائے، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیے اور اپنے دوست و احباب تک اس کو پہنچائیے۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ میں نے اس کے اندر آسان باتیں لکھی ہیں اور تمام نشانیاں نہیں جمع کی، بلکہ وہ نشانیاں جس کے ذریعے سے ہم جھوٹے مہدی کے دعوے دار اور عیسیٰ کے دعوے داروں کو پہچان سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ اور مصلحین
المحسنین کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور امت کے لیے اس کو اصلاح کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔